तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र है कि हफ्तावार आलमी मजलिस तसव्वुफ़ में मुझे और हम सब को ये सआदत हासिल हो रही है कि हम इन मुबारक हस्तियों में से एक ज़िक्र जमील कर रहे हैं जो तसव्वुफ़ के अमली जलवे, सलूक के जीते जागते मीनार और सब्र व रज़ा की ज़िंदा तफसीर हैं। इस्लामी तारीख़ के रोशन तरीन चेहरों में एक जिनका नाम आते ही वफ़ादारी, सब्र, कुर्बानी और हक़ परस्ती का नक्श दिल पर सब्त हो जाता है, वो अज़ीम सहाबी सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ मक्का के एक गैर कुरैशी यमनी मगर मुखलिस और मेहनत कश घराने से था। आपके वालिद यासिर बिन आमिर और वालदा समिया बिनत खबाब इस्लाम के इब्तदाई दौर के वो खुशनसीब अफराद थे जिन्होंने हक़ को बग़ैर किसी दुनियावी लालच या तहफ़्फ़ुज़ के कबूल किया। हज़रत समिया को इस्लाम की पहली शहीदा होने का एज़ाज़ हासिल है। हज़रत यासिर भी मक्का में कुरैश के जुल्म का शिकार होकर राह हक़ में शहीद हुए और सैयदना अम्मार सब्र के पहाड़ जिन पर जुल्म की इंतहा कर दी गई मगर वो राह हक़ से पीछे न हटे। जब कुरैश ने अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हद से ज़्यादा जुल्म किया और ज़ुबान से चंद अल्फाज कहलवा दिए तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गमज़दा होकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए तो इसमें कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई जिसका आगे हम तफसीली ज़िक्र फरमाएँगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी जो हक़ के करीब से गुजरेगी और वो ख़ुद बातिल पर होगी। ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम है। ये मशहूर पेशनगोई बाद में जंग सफ़ैन में सच साबित हुई। हज़रत अम्मार हज़रत अली के लश्कर में शामिल थे और हज़रत माविया के लश्कर में मौजूद लोगों के हाथों शहीद हुए। हज़रत अम्मार की खिदमात और अज़मत के तारीख़ी रिकॉर्ड कुछ यूँ नज़र आते हैं। इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन अफराद में से थे। हिजरत अबशा और हिजरत मदीना की, ग़ज़वा बदर, ओहद, खंदक, बैत रिज़वान और तमाम ग़ज़वात में शरीक हुए। खलीफा दूम सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हें कूफा का गवर्नर मुकर्रर फरमाया। सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम के दौर में भी भरपूर सियासी और दीनी खिदमात आपने सरअंजाम दी। जंग सफ़ैन में जब फितना अंगेज़ी अरूज पर थी तो अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक़ का परचम थामे हज़रत अली के शाना बशाना लड़ते हुए शहादत पाई। इनकी उम्र इस वक्त 63 साल थी। सैयदना अम्मार की वफ़ाशार ज़िंदगी से आज के इंसान को ये सिखा रही है कि हमेशा हक़ पर कायम रहने की हिम्मत पैदा करें, तकलीफ़ों में सब्र करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाज़वाल और अनमोल मोहब्बत को शार बनाएं, सियासी फितनों में रूहानी बसीरत को बरोए कार लाकर हक़ के साथ खड़े रहें और शहादत तक को भी खुशी से सीने लगा लें। आज के दौरे फितन में जब सच बोलने वाले कम और मसलहत की चादर ओढ़ने वाले ज़्यादा हो गए हैं, हमें सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबा की सीरत से सबक लेना होगा। हक़ के लिए हिकमत के साथ जीना और मरना यही मोमन की पहचान है। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको सैयदना अम्मार बिन यासिर के सदक़े हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हर सहाबी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हर फ़र्द से गहरी मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे ईमान को महफूज फ़रमाए। ये मेरा एक कालम था जो मैंने हज़रत अम्मार की शहादत के हवाले से मुख्तलिफ़ अखबारात में भेजा। इसी को बुनियाद बनाकर आज का जो मकाला है उसकी आगे तफसील में अब जाते हैं। बुनियादी निकात तकरीबन यही होंगे। हज़रत अम्मार बिन यासिर का ताल्लुक़ यमन से था। वालिद का नाम जैसा कि ज़ाहिर है यासिर और वालदा का नाम समिया था। ये तीनों यानी मियाँ बीवी और इनका बेटा मक्का मुकरमा के माशरती पैमाने पर कमज़ोर, गरीब और ग़ुलामों में शुमार होते थे, लेकिन अल्लाह ने इन्हें अव्वलीन ईमान का बुलंद तरीन मनसब अता फ़रमाया, यानी पहले ईमान लाने वाले। हज़रत समिया को इस्लाम की पहली शहीदा बनी। अबू जहल ने इनकी सब्र, इस्तिकामत और ईमान की वजह से नेज़ा मार कर इनको शहीद कर दिया। हज़रत अम्मार वो हस्ती है जिन्होंने अपनी माँ के खून को ज़मीन पर गिरते देखा अपने सामने, लेकिन ज़बान पर कलमा हक़ रखा। यहीं से ही इस्लामी तसव्वुफ़ का
میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہوتا ہے وہ لمحہ جب انسان اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دے اور صرف اس کی رضا میں راضی ہو جائے۔ حضرت عمار بن یاسر کا شمار ان سابقون الاولون میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی اسلام قبول کیا، قریش کے ظلم و ستم کا سامنا کیا، انگاروں پر لٹایا گیا، چلتے پتھروں سے دبایا گیا، پانی میں ڈبویا گیا۔ اس تکلیف دہ مرحلے میں زبان سے چند ایسے کلمات نکل گئے جو ظاہری طور پر اسلام کے حق میں نہیں تھے، چنانچہ ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صورت نازل فرمائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے، اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت سہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت سالم کو پکڑ کر کفار نے سخت سزائیں دی تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ حضرات اسلام سے نہ پھرے تو کفار نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ حضرت عمار ضعیف تھے جس کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی تو بادل ناخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، حضرت عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں اور اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عمار نے عرض کیا ہے خدا کے رسول بہت ہی برا ہوا، بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ حضرت عمار نے عرض کی دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت اور رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی سوائے جس کا ترجمہ ہے کہ سوائے اس کے جس پر زبردستی کی جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا حضرت عمار کا دل ایک سچے صوفی کا دل تھا، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی اور دنیا کی اذیتوں سے بے نیاز۔ حضرت عمار کو یہ بھی ایک وصف حاصل تھا کہ آپ اصحاب صفہ کے ممتاز رکن تھے۔ اصحاب صفہ وہ مقدس جماعت تھی جو دنیا کی لذتیں چھوڑ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چبوترے پر اللہ کے ذکر اور علم نبوت سے سراب ہوتی تھی۔ ان کے پاس لباس نہیں، مال نہیں، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یقین کامل تھا۔ فقر کی وہی تعبیر جو حضرت علی نے کی کہ فقر میرا فخر ہے، تو حضرت عمار اس کی عملی تفسیر بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ قناعت میں خوش رہتے تھے اور اذیتوں میں اللہ کی رضا پر آپ کو سکون ملتا تھا جب دشمن آپ کو اذیت دیتے تھے، اور رب کی ذات پر ہمہ وقت کامل یقین تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے یاد فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، وہ حق کے ساتھ ہے، یعنی حضرت عمار حق کے ساتھ ہوں گے ہمیشہ۔ تو جنگ صفین میں دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمار نے حضرت علی کے لشکر میں شمولیت اختیار کی اور لڑتے لڑتے فریق مخالف کی طرف سے حملہ ہوا اور آپ شہید ہوئے۔ جیسے ہی شہادت کی خبر ملی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا عمار کا قتل ہونا حق کی حقانیت کی دلیل ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ عمار حق کی طرف رہے گا۔
یہاں تصوف کا وہ باطنی اصول اشکار ہوتا ہے جسے حضرت شمس تبریز نے کہا تھا، حق اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ سچائی پر ہو، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ صوفیاء کی نگاہ میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمار کو اصحاب تصوف کی صف اول کے مردان باطن میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو تصوف کو دیکھنا چاہے تو عمار کی سادگی، سچائی اور صبر کو دیکھ لے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ عمار کا دل صدیقین کے دلوں جیسا تھا جنہیں اللہ نے دنیا میں ولی بنایا۔ آج کا دور بھی ظلم کا دور ہے۔ حضرت عمار کے پیغام سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کبھی فلسطین میں خون بہتا ہے، کبھی کشمیر میں حریت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، کبھی صوفیاء کی تعلیمات کو بدعت قرار دیا جاتا ہے، کبھی ذکر و فکر کو وقت کا ضیاع کہا دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمار کا پیغام ہے کہ صوفی وہی ہے جو ظلم سہ کر بھی حق پر قائم رہے۔ صوفی وہ نہیں جو خاموش بیٹھا رہے، بلکہ وہ ہے جو اپنے کردار، خاموشی، قربانی اور دعا سے جہاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمار کا اتنا ادب تھا کہ کبھی بھی سخت اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود زبان پہ شکوہ و شکایت نہیں لائے، لیکن خطابت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ جنگ صفین کے موقع پر جب ایک دفعہ آپ نے خطاب فرمایا تو لوگوں نے آپ کا گرجدار خطبہ سنا، اور آپ کے قلب سلیم کا عملی مظہر جس پر قرآن نے خود گواہی دی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر یقین ابراہیمی، صبر ایوبی، شجاعت حیدری، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین امتزاج تھے۔ ہم سب کے لیے، بالخصوص اسلامی تصوف کے ماننے والوں کے لیے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوفیانہ رول ماڈل ہے، جنہوں نے نہ صرف ظلم سہا بلکہ ایمان پر قائم رہ کر باطن کی وہ قوت حاصل کی جو آج تک دلوں کو روشن کرتی نظر آتی ہے۔ اور میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک شعر لکھا ہے کہ جبین وقت پر سجدہ گزار ہے عمار، خاموشی میں بھی نعرہ للکار ہے عمار، نہیں ہے صرف ایک صحابی کی داستان، تصوف حق کی مکمل کتاب ہے عمار۔ تھوڑا سا مزید اس کو گہرائی میں جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں چھان بین کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے چن لیا اور انہیں پیغام رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں کی چھان بین کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کے لیے وزراء منتخب فرمایا جو کہ دین محمد کے لیے قتال کرتے ہیں۔ حضرت میمونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ابو الحسن، جب تم کسی شخص کو صحابہ اکرام کا تذکرہ نامناسب انداز سے کرتے ہوئے پاؤ تو اس کا اسلام مشکوک سمجھو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ اکرام سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ خصوصاً علم و دین نشر کرنے والے کبار صحابہ اکرام کے بارے میں بغض رکھنا بہت زیادہ سنگین جرم ہے۔ انہی صحابہ اکرام میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر یمن کے رہنے والے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے 2 خطوں کے بارے میں خوشگوار یادوں کا تذکرہ کیا، اس میں ایک یمن ہے اور ایک میرا اور آپ کا خطہ ہندوستان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو اس وقت سنا جب آپ پر ایمان لانے والے 5 غلام اور 2 خواتین سمیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی ان لوگوں کے بعد حضرت عمار دین اسلام میں داخل ہو گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والوں میں 7 افراد شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمار کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضوان اللہ علیہم اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے محفوظ فرمایا اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے کی وجہ سے محفوظ فرمایا، جبکہ دیگر تمام افراد کو مشرکین نے پکڑ لیا، انہیں لوہے کی زرہیں پہن کر سلگتی دھوپ میں چھوڑ دیا. اس حدیث کو امام البانی نے صحیح حدیث کہا ہے. حضرت منصور مجاہد سے نقل ہے کہ ایک بار ابو جہل نے حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ کو گالیاں دی اور نیزے کے ذریعے ان کی شرمگاہ پر اتنی ضربیں لگائی کہ آپ کو قتل کر دیا گیا اور آپ اسلام کی پہلی شہید خاتون قرار پائیں. آج دنیا میں جب انسانی حقوق کی تنظیمیں عورتوں کے حقوق کی بات کرتی نظر آتی ہیں تو اسلام کا سینہ فخر سے بلند ہوتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کی جو والدہ ہے حضرت سمیہ، یہ پہلی شہیدہ ہے، اسلام کے لیے پہلی جان کی قربانی دینے والی ایک عورت تھی. عمر بن حکم کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سزائیں دی جاتی کہ انہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہی حال تھا جس کے حوالے سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایمان کی گواہی دی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر سمیت تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شرکت فرمائی اور 2 ہجرتیں بھی فرمائی. پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور پھر مدینے کی جانب بھی ہجرت کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پناہ دی ہوئی تھی. چنانچہ صحیح بخاری میں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا تو وہاں جا کر میں نے پوچھا یہ کون سی نامور شخصیت موجود ہے، تو انہوں نے بتلایا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر انہوں نے کہا کیا تم میں ایسا شخص نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی شیطان سے پناہ دی ہو؟ ان کی مراد عمار بن یاسر تھے. آپ سراپا ایمان تھے، آپ کی رگ رگ، گوشت پوست اور ہڈی ہڈی ایمان سے لبریز تھی. امام نسائی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار مشاشہ یعنی ہڈی کا وہ نرم حصہ ہے جسے چبایا جا سکتا ہے تک ایمان سے بھرا ہوا ہے. یعنی حضرت عمار کی رگ رگ میں ایمان موجود ہے. حضرت مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں پہ اور ہڈیوں میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ اسے اب جدا کرنا ناممکن ہے. اس لیے کفار مکہ کی طرف سے دی جانے والی شدید جسمانی سزاؤں کی وجہ سے مجبوراً کلمہ کفر انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اور فتح الباری میں ہے کہ یہ خوبی صرف اسی شخص میں پیدا ہو سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے اور ان کا طریقہ اپنانے کی رہنمائی فرمائی. جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے درمیان کتنی دیر رہوں گا، چنانچہ تم میرے بعد لوگوں کی اقتداء کرنا. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ عمار کے طریقہ کو اپنانا اور جو تمہیں ابن مسعود حدیث بیان کرے ان کی تصدیق کرنا. البانی نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں وہ فقیہ اور وہ زاہد انسان تھے جن کے بارے میں
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے وضاحت طلب کی کہ کیا یہ مسئلہ درپیش ہو چکا ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ نے جواب دیا اسے چھوڑ دو، جب پیش آئے گا تو دیکھ لیں گے اور تمہیں اس کا حکم بھی بتلا دیں گے۔ یہاں صوفیانہ مشرب کی بڑی عظیم بات بتلائی کہ جو مسئلہ ابھی پیش نہیں آیا، یہ فقہی پیچیدگیاں اور فروعی معاملات میں جو لوگ الجھ الجھ کر سوال کرتے ہیں کہ فرض کیا یوں ہوا تو یوں ہو جائے گا، تو حضرت عمار نے کتنی خوبصورت بات کی کہ جب مسئلہ سامنے آیا تو پھر دیکھا جائے گا، پہلے ہی بنیاد بنا کر اس میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابو حذیل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درم کے بدلے راشن خریدتے ہوئے دیکھا اور پھر انہوں نے راشن اپنی کمر پر اٹھا لیا، حالانکہ وہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن چہرہ ہے کہ ہمارے خلفائے راشدین ایسے گورنر لگایا کرتے تھے کہ جو ایک درم کا راشن خریدتے اور اپنی کمر پر لاد کر اپنے گھر لے جایا کرتے تھے۔ کاش مسلمانوں کے اندر دوبارہ سے ایسے حکمران آ جائیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ ہم اصحاب صفہ میں بھی ان کو دیکھتے ہیں، ہجرت کرنے والوں میں بھی ان کو دیکھتے ہیں، ظلم برداشت کرنے والوں میں بھی ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب اسلام غالب آتا ہے تو ہم ان کو کوفہ کا گورنر بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کے وہ صحابی جنہوں نے خلوت، جلوت، آسودگی، غربت، ہر طرح کے حالات کا سامنا کیا اور ہر طرح کے حالات میں بتایا کہ لوگوں مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے سچا وہ کیسے زندگی گزارتا ہے۔ ابو نوفل فرماتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت کم بات کرتے اور زیادہ خاموش رہا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی وہ میں نے پہلے بھی بیان کی، بخاری شریف کی حدیث اس کو مزید وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید سے نقل ہے کہ ہم مسجد کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ میں قربان جاؤں اس وقت پہ اور اس حالات پہ کہ کیا وہ خوبصورت زمانہ ہوگا جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہوگی اور صحابہ اکرام وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہوں گے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں گی۔ حضور علیہ السلام کے پاس سے جب حضرت عمار گزرے تو آپ علیہ السلام نے اپنے وحی کے علم غیب سے بتایا کہ عمار کی سر کی مٹی کو صاف فرمایا اور پھر فرمایا جیتے رہو عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی یہ جو پیشین گوئی ہے وہ تاریخ میں لوگوں نے دیکھی۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اور ان کے والدین کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ حاکم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار اور ان کے اہل خانہ کے پاس سے گزرے، انہیں سزائیں دی جا رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے آل عمار اور آل یاسر خوش ہو جاؤ، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ حاکم نے اسے نقل کرنے کے بعد کہا یہ حدیث صحیح مسلم کی شرائط اور بخاری و مسلم نے اسے روایت نہیں کیا، حالانکہ اس پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی موافقت اختیار کی ہے، یعنی یہ درجے میں صحیح اور مسلم بخاری اور مسلم جیسی حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امراء جنگ صفین میں 37 ہجری میں داغ مفارقت دے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 93 سال تھی، لیکن بعض روایات میں ہے کہ 63 سال تھی، اس پہ اختلاف ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ روشن چہرہ ہے حضرت عمار بن یاسر کا، جو ہمیں ہر طرح سے رہنمائی فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر میں کچھ تاریخی حقائق بیان کروں تو میرا نام بھی یاسر ہے، لیکن ہمارے برصغیر میں شاید یاسر نام رکھنے کی اتنی قدیم روایت نہیں تھی۔ یہ یاسر عرفات کے نام سے اور شاہ فیصل کے نام سے یاسر اور فیصل نام جو ہے یہ برصغیر میں مشہور ہوئے۔ اصحابہ اکرام کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر صحابی کا تذکرہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہے اور ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے،
لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں کہ میں اگر بنو امیہ کی اس ملوکیت کا تذکرہ کروں تو انہوں نے خانوادہ اہل بیت کے ساتھ جب دشمنیاں کی تو بدلے میں تاریخ کو اس حد تک انہوں نے مسخ کیا کہ بہت ساری وہ اسلامی تشخص کی روایات یا قربانیاں دینے والے وہ صحابی تاریخ میں بہت گمنام کر دیے گئے، لیکن حق جو ہے وہ ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر تاریخ میں دیکھیں کہ ہمارے جو محدثین ہیں، مورخین ہیں، کس طریقے کے ساتھ ان شخصیات کی روایات کو باہر رکھا، اور بعد میں جب یہ ظاہر ہوئی تو آج تک اسلامی تاریخ کے جو طالب علم ہیں وہ ہر لحاظ سے ان شخصیات سے اکتساب فیض کرتے نظر آتی ہیں۔ لیکن میں بنو امیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے ایک عالم دین ہے سید عرفان شاہ مشہدی، میں ان کی ایک بات سن رہا تھا تو میں یہ نقل کرنا چاہوں گا، اور احتیاط کے طور پہ بھی میں نے بھی اس سے بعد میں رجوع کیا کہ ہم اکثر بنو امیہ پوری کا پورا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو عرفان شاہ مشہدی نے یہ بات بتائی، وہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کا جب ہم تذکرہ کلی طور پہ کریں گے تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ میں آتے ہیں، جن کی قربانیاں اسلام کے لیے اس حد تک ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور شیخین کے بعد امت میں سب سے بڑا مقام انہی کا ہے۔ تو اس لیے پوری بنو امیہ کا تذکرہ کرنا زیادتی ہو جائے گی۔ اور پھر عرفان شاہ مشہدی صاحب بھی فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ان کی مجھے یہ لگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے ایک ازواج حضرت ام حبیبہ کا تذکرہ بھی آتا ہے، جو ابو سفیان کی ہمشیرہ تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ پوری کا جب ہم تذکرہ کر کے کوئی ایسے کمزور الفاظ کہیں تو یہ ان مقدس ہستیوں تک بھی جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ٹرم یوز کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ ظالم لوگ یا وہ چند باغی لوگ جنہوں نے یہ حرکات کی، اور پھر یہاں پہ اس معاملے میں آ کر مسلمانوں میں کچھ اختلافات بھی ہو گئے، اور اس سوشل میڈیا کے اندر یہ بہت زیادہ اختلافات ہو گئے، خاص کر کے اس حدیث سے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت شہید کرے گی۔ تو کچھ لوگ اس حدیث کا سہارا لے کر صحابہ اکرام کو بھی طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں اس کو اگر جدید اندازے کے مطابق بتاؤں تو اسٹیبلشمنٹ کی کچھ ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں جو دو فریقین کو لڑا دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات معاملات جو ہیں وہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ معصوم لوگ، کچھ ناسمجھ لوگ، کچھ لوگوں کو حقائق کا پورا علم نہیں ہوتا تو وہ بھی بعض اوقات باطل والی سائٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں اہل سنت کا یہ عقیدہ بیان کروں گا جو 14 صدیوں سے ایک تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، کہ اہل سنت کا یہ ہمیشہ سے فیصلہ رہا ہے کہ حق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، لیکن مشاجرات صحابہ میں جہاں کہیں غلط فہمیاں ہوئی تو اس کا بڑے اچھے طریقے سے ازالہ ہوا کہ بعد میں شہزادہ رسول اور کائنات کے اس عظیم مدبر انسان مصلح امت سیدنا حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی باغی جماعت کے ساتھ، یعنی اگر اس کو باغی جماعت یوں لیا جائے کہ حضرت معاویہ کی جماعت پوری کی پوری باغی تھی معاذ اللہ، تو پھر حضرت حسن جیسا انسان باغیوں کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہاں صلح کر کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ لوگوں، کچھ لڑائیاں دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں کے اندر تفرقہ بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں ان لڑائیوں کا سہارا لے کر مقدس ہستیوں پہ کبھی بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ میں سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت بات جو میرے ایمان کے لیے بڑی مضبوط ہے، کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یزید پہ لعنت کرنا کیسا، تو آپ نے فرمایا کہ تو جتنا وقت یزید لعین کا نام لے کے اس پہ لعنت کرنے پہ ضائع کرے گا، اتنا وقت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ درود و سلام پڑھتا ہوا گزار، جس کا صحیح حدیث میں اجر ہے کہ جتنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھے گا، ان کی آل پہ اللہ تیرے درجات بلند کرے گا، تجھ پہ رحمتیں نازل ہوں گی، تو اپنا وقت کیوں دوسری سائٹ پہ ضائع کرنا چاہ رہا ہے؟ تو
مسلمانوں کے لیے اس وقت ان شخصیات کی زندگی میں سے ایک پہلو یہ نظر آتا ہے اور قیامت تک نظر آتا رہے گا کہ جب بھی مشاجرات صحابہ کی بات ہوگی تو حق حضرت علی کے ساتھ ہوگا، اور حضرت عمار کی شان میں جتنی حدیثیں یہ بات ببانگ دہل اعلان کرتی ہیں کہ سیاسی طور پر، دینی طور پر، ہر لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن دوسری طرف سے جو غلط فہمیاں تھیں وہ غلط فہمیاں دلی طور پر نہیں تھی بلکہ انتظامی امور پر اور بشری تقاضوں کی وجہ سے تھی، وہ ذات رسول یا آل رسول کے ساتھ نہیں تھی۔ ہاں، میں اس حدیث کو تھوڑا تشریح کے طور پر جب دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ حسن اور حسین ایک سر سے لے کر ناف تک اور ایک ناف سے لے کے پاؤں تک میری شبیہ ہیں، تو میں اس کو ظاہری سے لے کے باطنی طور پہ بھی شبیہ مصطفیٰ مانتا ہوں۔ باطنی طور پہ اس حدیث کو میں اس طرح شبیہ مصطفیٰ مانتا ہوں کہ جن سے حضرت حسن نے صلح کی، گویا یہ آدھا ایمان ہو گیا کہ جہاں حسن صلح کرے گا وہاں ہر مسلمان کو صلح کرنی ہوگی، اور جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید اور اس کے حواریوں کا کلا کما کرنے کے لیے عملی کوشش کی اور رہتی دنیا تک کے مظلوم انسانیت کے لیے آزادی کا پیغام بلند کیا، تو وہاں پہ یزیدیت کے خلاف آواز بلند کرنا اور عملی طور پر جہاد کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حضرت حسن کے بھی پیروکار ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پیروکار ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں حق کی طرف رہنا چاہیے اور ببانگ دہل رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ تصوف کی ایک اور ہستی کا بھی میں تذکرہ کروں، حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کبھی پھر انشاءاللہ اسی فورم پہ ان کا بھی تذکرہ ہوگا، وہ بھی جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اور اسلامی تصوف کی یہ شاندار تاریخ ہے کہ ہم ولایت پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک مرکز مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مرکز قرار دیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کا دروازہ جس طرح کہا تو عرفان کا دروازہ، روحانیت کا دروازہ، تمام دروازے حضرت علی کی طرف ہیں۔ لیکن اس بنا پر ایک پاکستان کے بہت بڑے کلندر ہیں، میں ان کا نام لے کر یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتا، کچھ مجبوریاں انہوں نے خود اس پہ ایک پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل رحمت للعالمینی کے اس صف سے متصل ہے کہ وہ قیامت کے دن عین ممکن ہے کہ اپنے سب دشمنوں کو معاف فرما دیں، اور خاص کر کے جو نظریاتی طور پر چند انتظامی امور میں کہیں غلطیاں ہوئی ہیں ان کا سہارا لے کر اگر ہم کسی پہ لان تان کریں گے تو اس طرح ہمارا اپنا ایمان مشکوک ہو سکتا ہے۔ آج کی اس پوری گفتگو کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو خلاصہ یہی بنتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات کے ساتھ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جس کمٹمنٹ کا اظہار کیا وہ بتا دیا کہ نہ نسب کی ضرورت ہوتی ہے نہ خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قریشی بھی نہیں تھے، یہ یمن سے آئے تھے، یہ غلام در غلام تھے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر اس پر استقامت دکھا کر شہادتیں پا کر وہ خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھے گا، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے فیضان نظر اور فیضان ولایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج کی اس نشست میں ہم اتنا ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کے صدقے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی بخشش فرمائے، اور آج کے مسلمانوں کو بھی حضرت عمار جیسا حق گو بننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب نے یاسر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے اور سارے بات کے واقعات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ منتظم نے پورے 40 منٹ کے اندر دیے گئے وقت کے مطابق اپنی گفتگو سمیٹ کے میرا دل باغ باغ کر دیا۔ لیجئے جناب، گفتگو کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حافظ محمد پرویز شیخ صاحب، آپ نے صدارتی خطبے میں اپنی بات کو کور کرنا ہے۔
اب میں بات کے لیے گفتگو کے لیے جناب محترم ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. آپ خطبے کے اندر جو بھی کہنا ہے اس میں کور کیجئے گا. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ قبلہ میر صاحب، اللہ پاک ساروں کے درجات بلند کرے. یاسر، آپ ماشاءاللہ ویسے ہی درویش ہیں، جب آپ بولتے ہیں تو وہ درویشی کا عکس بھی نظر آتا ہے اور خون کا عکس بھی نظر آتا ہے. اللہ یہ چیز اور یہ فیضان تا قیامت آپ کی نسل سے چلائے رکھے. میری نگاہ کے سامنے جب یہ ایک حدیث پاک گزری کہ جو شخص، میرے آقا حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص عمار سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا، اور جو شخص عمار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا، اور جو شخص عمار کو برا کہے گا اللہ اس سے برا کہے گا. یہ صحیح مسلم کے اندر بھی 8/186 بحر الانوار میں صفحہ 35 الاستیاب ابن البر جلد نمبر 3 اور مختلف کتابوں میں اس کے حوالے ہیں. میرے خیال سے اس کو پڑھنے کے بعد تو شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس میں یہ تڑپ پیدا نہ ہو کہ وہ اس نقش قدم پہ چلے. اور صحابہ کے بارے میں تو یہ ہے ہی ہے، ستاروں کی مانند ہے. جس کو بھی رہنما بناؤ گے بالکل زندگی کا سب کچھ پا بھی لیں گے، آخرت کا بھی سب کچھ پا لیں گے. اللہ ان کا فیضان جاری و ساری رکھے، تا قیامت کے بعد بھی رہے گا. اور ہمیں ہر طریقے سے اللہ یہ آسانی پیدا کرے کہ ہم اپنی زندگیاں، اپنے کردار اور جو نسل ہے ہماری اور جو بھی اس کی قسمت میں آنے والی ہے، جو صحابہ اکرام کی ہی زندگی کے اوپر مبنی ہو اور انہی کے طور طریقے سے چلے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہترین ماشاءاللہ تشریف فرمائی. آگے بڑھتے ہیں. اور اب ابھی کسی نے تبصرہ یا سوال کرنے کے لیے ہاتھ کا نشان نہیں بنایا تو لسٹ کے اندر نام آ رہا ہے اسد محمود صاحب کا. اسد محمود صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں اگر چاہیں تو. اسد محمود صاحب، شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی یا فرید الدین مسعود برانی صاحب کا نام آ رہا ہے. جی جناب محترم فرید الدین مسعود برانی صاحب. جی میر افسرمان صاحب، بہت مہربانی، جزاک اللہ. بس یہ میں یہی کہوں گا کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ پر بہت کم لکھا گیا ہے، اور یہ یاسر حسین ستی صاحب کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے بڑا ہمیں ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے. میں آج 3-4 لائبریریوں میں سیالکوٹ کی گیا، کچھ مدارس کی بھی اور کچھ بڑی لائبریریوں میں، کہ صرف اس لیے کہ حضرت عمار یاسر پر کوئی کتاب جو ہے وہ مل جائے، لیکن کوئی تحقیقی کتاب کوئی ان کی شان میں کوئی ایسی کہیں سے بھی مجھے مل نہیں سکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ لکھا جانا چاہیے. تو جہاں تک بات رہ گئی، یاسر صاحب نے بات کی ہے بنو امیہ کی، تو بنو امیہ کے حوالے سے سید مودودی اللہ رحمہ نے بہت اچھا معتدل نقطہ نظر پیش کیا ہے. اور اس میں ایک بات جو ہے وہ میں کہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کا ایک قول ہے، اعرف الحق تعرف اہلہ، کہ پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق کو. اس لیے کہ شخصیات کے ذریعے حق کو نہیں پہچانا جا سکتا. حق کا جب آپ کو پتہ ہوگا، شخصیات تو بدلتی رہتی ہیں. تو حضرت ہمارے یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی اس سطح پہ تھے کہ جہاں صفین جیسا میدان سجا ہو اور دونوں طرف صحابہ کرام ہوں اور بڑے بڑے جیے صحابہ مشوش تھے، تشویش میں تھے کہ ہم کدھر جائیں، تو ادھر ہمارے یاسر تلوار لے کر نکل آتے ہیں. اور پھر جو ان کے خطبے ہیں، اس صفین کے میدان میں جو خطبات ہیں، میں صرف خطبے کا حوالہ ہی دوں گا، پیش نہیں کروں گا کہ اس میں انہوں نے کیا کہا. یہ امام علی بن ابو بکر الحیثمی نے صحیح سند کے ساتھ مجموع الزوائد میں لکھا ہے، اور اس میں ان کے خطبات ہیں حضرت ہمارے یاسر کے، جس میں انہوں نے طلقاء کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو مقابلے پہ جو فوجیں آئی ہیں ان میں سے اکثریت جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے کیا انہوں نے کہا ہے، وہ بڑے ہی الفاظ پڑھنے والے اور سمجھنے والے ہیں. تو بہرحال حضرت ہمارے یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی
جو مشکلات اور مصیبتیں ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر وہ بھی تیر زنی کے نتیجے میں شہید ہوئے، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اور باقی ان کی والدہ نے جس طریقے سے، اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمار یاسر کو کرتا اتارتے ہوئے دیکھا تو ان کی پیٹھ پر داغ ہی داغ نظر آئے۔ اس نے پوچھا مدینہ میں کہ حضرت عمار یاسر سے کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اس عذاب کے نشان ہیں جو مکہ کی تپتی ہوئی زمین پر مجھے دیے جاتے تھے، اور آگ کا عذاب دیا جاتا تھا، آگ جو ہے اس کو جلا کر سر کے قریب کیا جاتا تھا، اور وہاں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو سر پہ اپنا ہاتھ جو ہے سر ہمارے یاسر کا سر ہو اور حضور نبی کریم کا دست مبارک، اور فرماتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ عمار کے لیے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے جیسے تو ابراہیم کے لیے ہو گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساتھی ہیں حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی، اور اقامت دین کی جد و جہد میں جو ان کی والدہ کی جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، حضرت عبداللہ جو ان کے بھائی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان پر نیزہ زنی کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعاً حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پورا جو سفر کا مہینہ ہے اس میں بار بار اس پہ گفتگو بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ بہت ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ بہت کم لکھا گیا ہے اس معاملے پہ، اور لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں کہ نہ جانے کیا طوفان آ جائے گا۔ حالانکہ اگر یہ میں نے جو مجموع الزوائد کا حوالہ دیا حضرت عمار یاسر کا اگر خطبہ پڑھا جائے تو ان کی شخصیت کا جو جلال، روب اور اسلام شناسی سامنے ان کی آ جاتی ہے کہ وہ جن کے مقابلے پہ تلوار لے کر آئے ہیں ان کا ویژن اور بصیرت کیا ہے۔ تو اللہ کریم حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہمیں جرأت و استقامت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جناب محترم فرید الدین مسعود برانی صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، سید محمد اختر صاحب نے گفتگو فرمانی ہے۔ جی سید محمد اختر صاحب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر یاسر حسین سچی صاحب نے عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنا مقالہ پیش کیا۔ انہوں نے اپنے مقالے کے ابتدائیہ میں اپنے کالم کا ذکر کیا، پھر اپنے مقالے میں بھی ذکر کیا کہ عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس باغی گروہ نے قتل کیا، اور وہ باغی گروہ کے لوگ جو ہے وہ ان کا تعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ پہلے تو میں عمار یاسری کے قاتلین کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام عبد البر اپنی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں کہ ابن جز سقطی اور ابو الغادیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ ابو الغادیہ نے آپ کو نیزہ مارا اور ابن جز نے آپ کا سر کاٹ لیا۔ یہی بات علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھی کہ ابو الغادیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا اور ابن جز نے آپ کا سر کاٹا۔ علامہ ابن اسیر اپنی کتاب اصول الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو الغادیہ المزنی نے انہیں شہید کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ جہنم نے ان پر وار کیا اور وہ گر گئے، اور جب وہ گرے تو دوسرے شخص نے ان کا سر کاٹ لیا۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ عقبہ بن عامر الجہنی، عمرو بن الحارث الخولانی اور شریک بن سلمہ المرادی نے ان پر حملہ کر کے شہید کر دیا۔ تو یہاں تو قاتلین ہی متعین نہیں ہیں اور اتنے اختلافات ہیں، تو یہ کہنا کہ انہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے شہید کیا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر ہم بات کریں کہ حدیث کی کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ تم کو آگ کی طرف، بخاری کی روایت کی صحیح تعویل جو علماء کرام اور محدثین کی ہے وہ یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ابن سبا کے اس باغی گروہ نے جس کے افراد دونوں طرف کے لشکر یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی شریک تھے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی۔ اور اس بات کی تائید ہمیں اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ عثمان ان قریب اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور اس کے بعد منافقین تم سے وہ قمیص اتارنے کو کہیں گے تو تم وہ قمیص نہ اتارنا۔ اس سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ خلافت معزولی کی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف کون سا گروہ تھا اور کس نے انہیں شہید کیا۔ اور
مزید یہ کہ یہ جو احادیث باغی گروہ والی ہیں یہ ایسی احادیث ہیں کہ جن کے بارے میں علتیں موجود ہیں. امام احمد کے نزدیک صحیح مسلم کی سند یہ روایات صحیح مسلم میں بھی ہیں, حاکم میں بھی ہیں, ابن حبان میں بھی ہیں, اور ان سب میں علتیں پائی جاتی ہیں. امام احمد کے نزدیک صحیح مسلم کی سند معلول ہے, اور اس کا ذکر وہ اپنی مسند میں بھی کرتے ہیں کہ پہلے یہی مسلم کی سند کرتے ہیں, پھر ابن سیرین کی بات سے نقل کرتے ہیں. علم حدیث میں معلل سے مراد وہ حدیث ہے جس کے راوی میں ایسی علت خفیہ پائی جائے جو حدیث کی صحت کے لیے مانے ہو, حالانکہ بظاہر یہ علت سے محفوظ ہو یا اس میں صحیح کی تمام شرائط نظر نہ آتی ہوں, لیکن عیوب کے باعث اسے قبول نہیں کیا جاتا. تو تقریباً جتنی بھی یہ احادیث ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی علت موجود ہے, وقت کم ہے اور مناسب بھی نہیں کہ میں وہ تمام روایت بیان کروں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جو کہ ترمذی میں ہے, اور ترمذی نے اسے امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں, اور وہ اس کا نمبر ہے 3704, اور یہ البانی کی صحیح میں بھی ہے, اور یہ امام احمد اور امام حاکم نے بھی اپنی کتب میں ان کا تذکرہ کیا ہے. ابو الاشعث کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایلیا جگہ پر خطبہ کھڑے ہوئے تو ہر ایک نے بات کی, اور ان میں سے سب سے آخر میں سیدنا مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس کا ظہور قریب ہے. پھر ایک شخص منہ پر کپڑا ڈالے ہوئے گزرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کہ یہ اور اس کے ساتھی اس دن ہدایت پر ہوں گے. ایک روایت میں الفاظ ہے فہذا ومن معه علی الحق, کہ یہ اور جو بھی ان کے ساتھ ہوگا وہ حق پر ہوں گے. رواہ احمد 20352. جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر ہم کیا کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی یعنی عثمان اور ان کے ساتھیوں کی پیروی کرنا, کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. رواہ احمد 20353 اور 20372. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں جو میں یہاں ذکر نہیں کروں گا وقت کی تنگی کے بعد. مزید قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے لیے بیان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کو باغی نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی انہیں باغی کہا جا سکتا. اللہ کے نبی نے جو باغی کہا کہ باغی گروہ قتل کرے گا تو وہ باغی گروہ اتنا سبا کے لوگ تھے جنہوں نے ان کو قتل کیا, جو دونوں طرف کے لشکر میں شامل تھے اور صلح نہیں ہونے دینا چاہتے تھے دونوں لشکر میں. تو یہ میری کچھ تحقیق تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. وما علینا الا البلاغ. جی میر صاحب. نوید ظفر صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا تھا. نوید ظفر صاحب آپ ہیں؟ شاید وہ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جی, اور آگے نام آ رہا ہے کس امتیاز احمد صاحب کا. امتیاز احمد صاحب کی جانب طبیعت ٹھیک ہے نہیں, گفتگو فرمائیے امتیاز احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑے خوش ہو رہا ہوں میں آپ کی گفتگو سن کے. جی جزاک اللہ. میں موضوع پہ نہیں بول سکتا کچھ کیونکہ سنتا رہا ہوں لیکن بہت لیٹ جوائن کیا. بس میں اسوال سے واپس گھر آ گیا ہوں الحمدللہ. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے اور بہت اسوال میں لیٹ کر بھی بہت میں سیکھا ہے. یہ سب آپ کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت میں رکھے, ایمان کے ساتھ سب کو لے جائے, میری بھی دعا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے, ہمیشہ ہمارے سر پہ آپ کا سایہ قائم کرے. میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوتے تھے اور آپ کو آکسیجن لگی ہوتی تھی اور آپ پروگراموں میں شامل ہوتے رہتے تھے. میں کہتا ہوں یار دیکھو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمت دی ہوئی ہے. ہماری دعا ہے سب قلم کا رواں کے ساتھیوں کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست صحت مند رکھے. جی آگے بڑھتے ہیں. جی آگے نام آ رہا ہے محمونہ شوکت صاحبہ کا. آپ چاہیں تو گفتگو رکھیں. آگے بڑھتے ہیں, شاید ان تک بھی آواز نہیں پہنچی.
محمد نصیر صاحب، محمد نصیر صاحب سے درخواست ہے، لسٹ میں آپ کا نام آ رہا ہے، اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو۔ آگے پاسبان ٹی وی، آپ تک آواز پہنچی؟ شاید ان تک بھی نہیں۔ ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ سے درخواست ہے، ان کا نام آ گیا لسٹ میں۔ جی یا ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب نے تحقیقی مقالہ پیش کیا اور معلومات میں اضافہ ہوا کہ ہجرت حبشہ میں بھی یہ شامل تھے اور ان کا تعلق یمن سے تھا، اور واقعی یمنیوں کا ایمان آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایمان کے کس درجے پہ فائز ہیں اور کس طرح وہ کھڑے میں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایسا جناب ہمارے عصر کی جو ایک روشن مثال ہے، وہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے اور بہت شاندار، اور جو اہل تصوف کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ان کا نام زندہ رہے گا، اور اس حوالے سے ان کی تاریخ میں ان کے کارنامے اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور ان کی تجلیات اور ان کے درجے کی بلندی سے ہمارا قلم کاروان بھی مستفید ہو رہا ہے، اور ان کے انوار سے اور ان کی رہنمائی سے انشاءاللہ ہم ایسے اصحاب کی ان کی رہنمائی کے منتظر رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے نام آ رہا ہے سعید رحمان صاحب کا۔ سعید رحمان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی گفتگو رکھیں۔ سعید رحمان صاحب، آپ تک میری آواز پہنچی سر؟ آگے بڑھتے ہیں اور آگے نام آ رہا ہے شعیب احمد صاحب کا۔ جی شعیب احمد صاحب، آپ گفتگو فرمانا چاہیں گے؟ طاہرہ اقبال صاحبہ، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں۔ طاہرہ اقبال صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سر بہت شاندار مقالہ پیش کیا گیا، اور واقعہ ہی جو وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق ہمیں بہت پڑھنے کا جتنا کوئی بندہ کوشش کرتا ہے اس کو وہی کچھ ملتا ہے، تو ہمارے پاس میں اپنی بات جن پہ کر رہی ہوں تو شاید وہ نہیں ہمیں وہ ملا کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں اتنا جان سکتے۔ جب اب موقع مل رہا ہے، اور ایک بات تو طے ہے کہ جس کی ماں ایسی ہو، حضرت سمیہ جیسی، وہ بیٹا تو پھر ہوگا ہی، تو وہ تو آج بھی ہم سے مساکین، تو وہ مساکیہ میں بھی اس لیے اولاد بھی ہے جب نہ ہوں، تو ہماری دین نے وہ پہلے مسالے بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھی انفارمیشن، ایمان تازہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم صحابہ سے بھی عقیدت محبت رکھیں، ان کے نقشے قدم پہ چلیں، اور اہل بیت سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ جی۔ بے شک خواتین میں شہید اول حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ سعید رحمان صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا۔ جی سعید رحمان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ، بہت احسن انداز میں انہوں نے ماشاءاللہ اپنا مقالہ پیش کیا۔ میں ذرا اس پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں میں یا دوسرے مذہبوں میں بھی اختلافات تو موجود ہیں، شعور میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن انسانی فطرت میں ہے اختلاف رکھنا ہے ایک دوسرے سے۔ لیکن آج بھی مسلمان گروہوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان گروہ ہر ممالک کے اندر دست و گریباں ہے، چاہے وہ ہمارے ملک ہو، عراق ہو، ایران ہو، یمن ہو، اس میں ہر کوئی ایک دوسرے کو کہتا ہے حق پر میں ہوں، دوسرا گروپ کہتا ہے میں حق پر ہوں، اسی بنا پر وہ آپس میں
دوست و غریباں ہیں اور مسلم امہ میں کوئی اتفاق اتحاد نہیں ہے. اور جو اس وقت صحابہ کرام یا حضرت امام حسن علیہ السلام جو مساریت ہوتی تھی یا جو ایک معیار ہوتا تھا، آج اس کی کمی پائی جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ آج کے موجودہ دور میں کیا اس میں دوبارہ سے اس طرح کا اتفاق اتحاد اور مساوات کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. جی میر صاحب پروگرام کو آگے چلائیں. جی میر صاحب آواز آ رہی ہے؟ صحیح. جی میں معافی چاہتا ہوں. جی اصل میں سعید صاحب نے کہا کہ اتحاد اتفاق. آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر. جی بالکل سعید صاحب کا میں مختصر جواب دے سکتا ہوں جی کہ بالکل آج بھی ہمارا اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے. میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں اور اپنے دل کی بات کرتا ہوں کہ میرے نزدیک جو بندہ بھی اللہ کو ایک مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتا ہے وہ مسلمان ہے. اور ہمیں ہر اس آدمی کے ساتھ محبت تو پوری انسانیت کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق اگر فروعات پہ فقہی طور پہ ہمارا کہیں اختلاف بھی ہے تو اس کو دشمنی یا انتہا پسندی پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. بس توحید اور رسالت یہ بنیاد ہے. صوفیاء نے یہی تبلیغ دی ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتا ہے، وہ مسلمان ہے. اس کے نیچے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں بیٹھ کے، اور یہ چلتا رہے گا. اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں میں مزید اتفاق اور اتحاد کی فضا ہوگی اور ہم امت واحدہ کے طور پہ ابھریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ڈاکٹر ساجد حسین خاقانی صاحب، آپ اپنی گفتگو رکھیے کچھ. بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ یہ میں تو بحیثیت منتظم کے تعریف کروں گا ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب کی. اللہ تعالیٰ انہیں مزید جزائے خیر دے. یہ پروگرام سلطان محمود شاہین صاحب نے لیا تھا لیکن عین وقت پر انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ ان کی قربانی بھی ہے، ان کی سعادت بھی ہے ستی صاحب کی، اور ان کی عظمت ہے، بزرگی ہے کہ انہوں نے کسی اور کے ذمہ لگانے کی بجائے خود اس کو تیاری بھی کی. ظاہر ہے آسان تو نہیں ہوتا، ایک آدھے گھنٹہ بولنے کے لیے 4-5 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے، نوٹس بنانے پڑتے ہیں. ہم چونکہ ان مراحل سے گزرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے خود اس کمی کو بڑھ کر پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے. باقی میرا مشورہ ہے کہ مہینے کا کوئی ایک بدھ صحابہ کرام کے لیے مختص کر لیں، خاص طور پر وہ صحابہ کرام جنہوں نے دور نبوی میں ہی شہادت پائی اور بعد میں ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. جو بچ گئے ان کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن دور نبوت کے اندر جو صحابہ کرام فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے ان کا پھر باقیہ کتابوں میں بہت کم ذکر ملتا ہے. اس طرح ہم ان بزرگوں کے ذکر کو، ان کی یاد کو تازہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت جزائے خیر دے جی. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. اب ہم اختتام تک پہنچ چکے ہیں اور آج کی صدارت فرمانے والے جناب محترم حافظ محمد پرویز شیخ صاحب، کافی دیر سے ان کا عادی بنا ہوا تھا. میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ کی گفتگو ہم صدارتی خطبے میں سنیں گے. اب میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں. جناب محترم حافظ محمد پرویز شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دکتور حضرات کا، تمام دوستوں کا، تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جو اس بابرکت محفل اور مجلس میں تشریف لائے. اور ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری جو نام ہے ماشاءاللہ الخیری، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے باعث خیر بنائے، باعث برکت بنائے. اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین کا کام لے. انہوں نے جو ٹاپک لیا ہے بڑا بہترین ٹاپک لیا. اس پہ جو ہے جس طرح ڈاکٹر فرید الدین صاحب بات کر رہے تھے کہ اس ٹاپک پہ لوگ بات نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے. حالانکہ جس طرح بھی ڈاکٹر ساجد صاحب کہہ رہے کوئی ایک بدھ جو ہے وہ اس طرح مختص ہونی چاہیے جس پہ جو ہے وہ جو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ
اس پہ بات ہونی چاہیے. بہت اچھی جو ہے ان کی یہ سجیشن ہے. تو بہرحال بھی یہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھرانہ ہی بڑا عظیم گھرانہ ہے. ان کی قربانیاں ہی اسلام کے لیے بڑی عظیم قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے صدقے ہمارے اوپر جو ہے وہ رحم فرمائے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اصحابی کالنجوم، یہ تمام ستارے ہیں اور ان ستاروں میں سے ایک ستارے یہ بھی ہیں. تو بہرحال میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کہ اگر ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے جو شب و روز ہیں، تو اگر صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق ہو جائے تو ہماری کامیابی ہے، ہماری فلاح ہے. وہ صحابہ کرام بھی ایسے صحابہ ہیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو پر آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام دوستوں کا شکریہ کہ مجھے عزت دی. بہرحال میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ میں ڈاکٹر منظور شالوی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس بابرکت محفل کے لیے جو ہے وہ بتلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی میر صاحب. ڈاکٹر صاحب وہ کل جب ہم نے پروگرام کیا، آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد تشریف لے جا چکے تھے، تو ہاؤس میں ڈسکشن ہوئی تھی کہ فرید الدین مسعود برانی صاحب علامہ اقبال کے مطابق سینہ گزٹ، کیونکہ وہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور کرب و جواد سے بھی واقف ہیں، تو ان لوگوں نے جو علامہ اقبال کے لیے باتیں کی ہیں ان کے متعلق انہوں نے گفتگو فرمانی ہے. تو ہاؤس نے کہا تھا کہ ان کے لیے جو ایک بدھ رکھے تاکہ وہ تشنگی رہ گئی تھی اور بات پوری نہیں ہوئی تھی. یہ بھی آپ سے درخواست ہے، میں نے کہا آپ کو میں گزارش کر دوں. اب ہم اختتام کی طرف پر. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی مجھے اتفاق ہے جی، فرید الدین مسعود کے ساتھ جب بھی ٹائم دیں گے ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہوگی، ہم ضرور سنیں گے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب بات کر لیں تو پھر تب میں آگے آپ کو کہوں کہ آپ حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا کریں. ڈاکٹر فرید خان صاحب کو سن لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ میر صاحب. معذرت، ذرا تھوڑا سا بیچ میں انٹروین کر رہا ہوں. وقت کا بھی ذرا دیکھ لیجئے. میں نے کہا تھا کیونکہ عشاء کی اذان جو ہے وہ پہلے ہو گئی ہے 15-20 منٹ، اس حساب سے جو پروگرام کا وقت ہے ذرا پیچھے کر لیجئے. ہاں یہ بھی ڈاکٹر صاحب ذرا کنسیڈر کریں. کل بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا، میں آپ کو بتانا بھول گیا. جی یہاں اسلام آباد میں 9 بجے جماعت ہو رہی ہے اور امید ہے کہ اگلے 2-4 دنوں میں 8:45 پر آ جائے گی. جس دن مولوی صاحب نے 8:45 کا اعلان کیا اس دن سے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر فرید صاحب کے حکم کے مطابق ہم اس نشست کو 9 بجے لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں تو ڈاکٹر صاحب 2-4 دن ہے، کم دن ہے، تھوڑا سا ہم رک جاتے ہیں تاکہ ایک ساتھ ہی وہ 10 اور 9 ہی چلتا رہے. بہت پرانا ہمارا یہ سب. بڑی مزے کی بات بتاؤں ابھی اگر 1-2 منٹ ہو. میں اختلاف کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اگر آپ 9 بجے ٹائم کر دیں گے تو کراچی سے لوگ شریک ہونے والے جو ہیں وہ ٹائم سے شریک نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ کراچی میں نماز دیر سے ہوتی ہے. نہیں 9 بجے نہیں، 9:30 بجے آپ کر لیں، 9:45 کر لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا سوال جواب کا سلسلہ ایسا ہو جائے جس میں اگر کسی کو وقت کی تنگی ہے تو وہ تب وقت کی تنگی کی وجہ سے کوئی پروگرام چھوڑ کے نہ جائے. خیر میں نے باہر کہ یہ مائک اس لیے کھولا، میرے پاس ایک اس وقت ایسا کیس آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں خیر اس وقت جو پیچ و تاب میں نے کھانے ہیں، کیونکہ نہ تو وہ خون ہے اس طرح کا کہ ڈاکٹری میں کوئی غلط چیز برداشت ہو. ایک 2.5 سال کے بچے کا کیس اور اس کی نانی اور دادی اور سارے ہی آئے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں گھر کا کیسے معلوم. خیر ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. اور وہ بھی آپ ساروں کی آواز بھی سن رہے ہیں اور یہ ابھی جو 5-10 منٹ کی گفتگو ہے تو جو پروفیسر صاحب نے ٹریٹ کیا ہے ان کے لیے میں نے ابھی پی ایس کو کہا انہیں جیل کروا دیں ابھی، کہ 2.5 سال کے بچے کو چاہے کی امریکہ کی ڈگریاں ہیں یا جس مرضی کونے کی ڈگریاں ہیں، اگر علاج نہیں آتا تو علاج نہ کیا جائے. اور یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے جاہل یہاں اتنے کوئی موجود ہیں جنہوں نے ڈگریاں بھی لی ہوئی ہیں، جنہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے، اور خدا کی قسم کھا کے میں بڑی کم زندگی میں نے قسم کھائی ہے، اگر بس چلے شاید میں خود جو کہ ایک
بالکل ایک چیز کے اوپر حق یقین رکھتا ہوں کہ جس نے ایک کی جان بچائی، میرے آقا کا حکم کے سب کائنات کی جان بچائی، میں ان کو ضرور صفحہ ہستی سے بالکل ان کو اسی طریقے سے لے کے جاؤں جس طریقے سے یہ والدین ابھی بلبلاتے ہوئے آئے ہیں. مار کے دعا کیجئے گا جی، ان حالات سے گزر رہا ہوں. ابھی تو آپ لوگ ڈسکشن جاری رکھیے، آواز میں ہلکی کر دوں گا فون کی، اس کے بعد جو آپ لوگ کہتے ہیں مجھے وہ اطلاع دے دیجئے گا ضرور بعد میں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین اسلام کا شکریہ ادا فرما دیں. جی پروگرام خان خاکوانی صاحب اور خواتین شامل ہوئے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عمر میں عطا فرمائے. ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور جتنے حضرات نے میرے بارے میں خیر کے کلمات ادا کی، اللہ آپ کے اس نے نظر کو سلامت رکھے اور اسی طرح ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر بنائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.